खटे वेंदो हाणे वॾी धूम सां मोहम्मद अली शाह काज़मी कंदो जलसा हज़ारे हुजूम सां मोहम्मद अली शाह काज़मी हाजी त असांजी थींदी हीअ दुनिया सारी ॾिसंदी हाजी त असांजी थींदी हीअ दुनिया सारी ॾिसंदी कंदो इंसाफ़ ग़रीब मासूम सां मोहम्मद अली शाह काज़मी खटे वेंदो हाणे वॾी धूम सां मोहम्मद अली शाह काज़मी हाजी त असांजी थींदी हीअ दुनिया सारी ॾिसंदी हाजी त असांजी थींदी हीअ दुनिया सारी ॾिसंदी कंदो इंसाफ़ ग़रीब मासूम सां मोहम्मद अली शाह काज़मी खटे वेंदो हाणे वॾी धूम सां मोहम्मद अली शाह काज़मी PS 77 साईं खटींदो लीडर वॾी असां सोभ माणींदो PS 77 साईं खटींदो लीडर वॾी असां सोभ माणींदो छो त लीडर आहे वाहजो मूंखे कसम आहे अल्लाह जो छो त लीडर आहे वाहजो मूंखे कसम आहे अल्लाह जो कंदो जलसा हज़ारे हुजूम सां मोहम्मद अली शाह काज़मी खटे वेंदो प्रोग्राम की शख्सियत के साथ डालने हमारी कोशिश होती है प्रोग्राम में उस पर्सनालिटी उस शख्सियत से मिला जिसका अपना साथी बैकग्राउंड भी हो और सोशल एक्टिविटी भी हो तो अल्हम्दुलिल्लाह आज एक एवरग्रीन पर्सनालिटी एक बेहतरीन शख्सियत के मालिक जिसकी खिदमत के बहुत सारे पहलू हैं वो अच्छे सोशल वर्कर भी हैं अच्छे सियासतदान भी हैं पीपल के बड़े भी हैं तो आज की एक बेहतरीन पर्सनालिटी मोहम्मद अली शाह भाई साहब आज हमारे प्रोग्राम में मेहमान हैं चलेंगे हम उस पर्सनालिटी की तरफ और करवाएंगे सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बड़ी मेहरबानी आपने अपना कीमती टाइम आने दिया अच्छा सर प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले आपके चाहने वाले आपसे सुनने वाले आपसे देखने वाले आपसे मोहब्बत करने वाले यहाँ फॉरेन से ये सुनना चाहते हैं कि आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो हमारे नाज़रीन को बताएं। थैंक यू सर आप आए फैमिली ग्राउंड के हवाले से हम काज़मी सादात हैं लकियाली फैमिली सैयद शाह सदरुद्दीन लकियाली 7 से आगे दर्जा है हम उसी नस्ल से हैं इमामत नस्बत हमारी काज़मी सादात है जिस गांव में आप सैयद हाजी मोहम्मद शाह में बैठे हैं यहाँ पर हम तकरीबन 260 साल से रुकी 260 साल उससे पहले मुख्तलिफ गाँव और पहले से शाह सदर से ये हमारा ग्राउंड है और यहाँ पर हमारा घराना बहुत पुराना जमींदार भी है और सोशल वर्कर भी। अच्छा दूसरी बात ये कि आपने जो जिंदगी सर्व की है उस जिंदगी की सर्व करने में आपके जो भी पहलू आपके सामने आए जो भी मनाजिर आपके सामने आए जो भी आपकी तकलीफ सामने आए वो थोड़ा हमारा नाज़रीन को बताएं। हमारा ख़ानदान सोशल वर्कर ज़रूर रहा है मेरे वालिद साहब दादा परदादा लेकिन एक तरीक़ेकार उस वक्त का अलग था सही अपने कंधों पर अपने खजाने से अपनी तरफ से वो लोगों की खिदमत करते थे फैसलाती ज़िंदगी में ये ख़ानदान अमीन रहा सही बड़े बड़े फैसले उन्होंने किए हुए हैं और आज तक मैं भी करता हूँ कभी कभी कोई फैसला आता है मेरे यहाँ तो उस हवाले से वो खिदमत होती थी बाकी तकरीबन ये जो 50-60 साल से चल रहा है पॉलिटिकल सिस्टम तो आजकल जो भी खिदमत हो रही है वो पॉलिटिकल सिस्टम से होती है तो हमारे बड़ों ने पॉलिटिक्स की नहीं सिर्फ अपने कंधों पर सोशल सिस्टम चलाया उन्होंने तो इस हवाले से फिर हमने सोचा कि नहीं पॉलिटिक्स में होना था तो हम उस वक्त अब्दुल हमीद जतोई जब ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब उन पर नाराज़ हुए थे उन्होंने अलग पीपल्स पार्टी के अलग हुए तो उस वक्त से फिर मेरे वालिद साहब उसी वक्त मेरे वालिद साहब और काफ़ी सेवन तारके के सादात घराने और वहाँ के उस वक्त के जो कुछ मेहमान बरादरी के लोग भी थे वो साथ में चलते थे और पॉलिटिक्स करते थे लेकिन फिर भी हमारा घराना मतलब ये जो सियासी हाल चाल है उसमें
اتنا ایکٹو نہیں. اپنے علاقے کے تقریباً ہر گاؤں تقریباً یہاں پر 50 گاؤں ہوں گے جس کی وہ ذمہ داری اٹھاتے تھے اور ان کی مدد کے لیے کچھ کھڑے ہوتے تھے اپنے بل کو. نہ کوئی پولیس کی سپورٹ نہ کوئی اور سپورٹ, اور ان کے بڑے بڑے فیصلے کیا کرتے تھے اور لوگوں کو یکساں کر کے چلتے تھے. لیکن جب سے پولیٹکس سسٹم آئی ہے لوگوں کو لڑایا جاتا ہے, اور جو بھی سیاستدان ہے اگر ایک بھائی دوسرے بھائی کی شکایت لے کر آتا ہے تو کیا کرتے ہیں آج کی سیاستدان دونوں کو آپس میں لڑا دیتے ہیں, کوئی ادھر ہو کوئی ادھر ہو. اس طریقے کی سیاست سے ہم خائف. اللہ نے آپ کو بہت خوش کیا ہے, آپ کی فیملی بیک گراؤنڈ ایک فیمس بیک گراؤنڈ ہے آپ کی فیملی کا. تو آپ پرسنلی اپنی لائف میں کیا بننا چاہتے تھے آرمی میں؟ میرا شوق تھا لیکن میری والدہ نے نہیں مانا. میرے والد صاحب کا بھی یہی شوق تھا کہ میں آرمی میں جاؤں, اور انہوں نے کوشش کی, میں نے امتحان بھی دیا لیکن میری والدہ نے کہا کہ آپ نے نہیں کرنا. مین شوق یہی تھا. اور اس کے بعد میں نے چاہا کہ میں آفیشل سرکل میں بھی آؤں, بیوروکریٹ, لیکن نصیب میں یہاں پولیٹکس میں چلا گیا. آپ کیا سمجھ کر آپ نے سیاست میں قدم رکھا, کیا سیاست میں آنے کا کوئی مقصد؟ اور سیاست میں یہی میرا ایم رہا ہے, منشور رہا ہے کہ جو ہماری عام لوگ ہیں, بولی بالی جنتا ہے, اس کو یہ لوگ فریب میں رکھتے ہیں, نورا کشتی کھیلتے ہیں, آپس میں سب ملے ہوئے. وہاں پر میں نے چاہا کہ میں کیوں نہ یہاں سیاست میں آ کر ان ہو کر, جتوئی صاحب لیاقت جتوئی تھے, ان کے ساتھ کئی اور بھی ہیں, ان کے ساتھ مل کر کوئی ایسا گراؤنڈ آ کر ملے تاکہ ہم عام لوگوں کی خدمت کر سکیں. سیاسی پلیٹ فارم. اچھا, سیاست میں کس قسم کا نظریہ ہونا چاہیے؟ کیونکہ ہر بندے کا اپنا نظریہ ہوتا ہے. جو پیسے کمانے کے لیے سیاست کرتے ہیں تو اسے سیاست ایک خوبصورت لباس کی طرف ملتی ہے, اور جو عوام کے لیے سیاست کرنا چاہتے ہیں تو اس کو سیاست کسی اور رنگ میں نظر آتی ہے. تو آپ نے سیاست میں کس رنگ میں پایا سیاست؟ حقیقت میں دیکھیں کہ ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکستان تو ہے لیکن وہ عمل نہیں ہے. 5 وقت ہمارے پاس اذان آتی ہے, حی علی الفلاح, آئیں کامیابی کی طرف. آئیں کامیابی کی طرف. کامیابی کیسے ملے گی؟ کامیابی آپ کو ایسے ملے گی کہ حی علی خیر العمل, آئیں اور خیر کے کام کریں. جب آپ خیر کے کام کریں گے تو آج کے سسٹم میں جو ہے پولیٹکس ہے, پولیٹکس کس کے لیے؟ عوامی خدمت. عوامی خدمت ہے, خیر کے کام, لوگوں کے کام, عوامی مسائل جو بھی ان کی مسائل ہیں وہ آپ حل کریں تو کامیابی اسی میں ہے. باقی سچا سیاستدان جو عوام کے لیے بات کرتا ہے, اس کے لیے اٹھتا ہے, اسی کے لیے سوچتا ہے, اپنے لیے نہیں سوچتا, تو اس کو کئی امتحانات سے ان دو گنے سیاستدانوں کے سامنے سے گزرنا. اچھا, مثلا آپ سیاست میں کس ڈیفیکلٹ سے گزرے؟ بس مجھے کئی مرتبہ 2018 میں مجھے خریدنے کی کوشش کی گئی کہ میں پی ٹی آئی کی ٹکٹ سے ہاتھ اٹھا لوں. 2 کروڑ فارچونر گاڑی مجھے مل گئی, لیکن میں نے اسے پھر یہاں کا لوکل سیاست میں لیاقت علی جتوئی صاحب ہیں, ابھی جی ڈی اے میں ہیں, پاکستان تحریک انصاف میں تھے, تو انہوں نے مجھے یہاں آیا اور جناب میں موشا کے حق میں آپ اٹھا دیا. میں نے اصول پر کبھی زندگی میں سودے بازی نہیں کی. زمینیں میرے اپنے نام, کھاتے میرے اپنے نام. اچھا, کیا ایک اچھا سیاستدان, ایک ایماندار سیاستدان پارٹی چینج کر سکتا ہے؟ کیا پارٹی چینج کرنے کے بعد اس سیاستدان بندے کو وہی سامنے سے رسپانس ملتا ہے جو ایک پارٹی میں رہ کر بندے کو مل سکتا ہے؟ ایسے کر سکتا ہے کہ اگر سامنے پارٹی کا جو ہمارا لیڈر ہے اس کا نظریہ ایک جگہ پر نہ ٹکے, کیونکہ ہم جسے فالو کرتے ہیں اگر وہی 2 گلا ہو تو پھر ہم پر کیا ہے, ہم پھر وہی رستہ ڈھونڈیں گے کہ سامنے ہمیں صحیح نظریہ کون سا مل رہا ہے, جس سوچ کا میں مالک ہوں وہی سوچ مل رہا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی سوچ, آپ کے نظریے سے کوئی ایسی پارٹی ہے جس کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہی از اے رائٹ, یہ وہ پارٹی ہے جو عوام کی خدمت کے لیے کھڑی ہوئی ہے, لوگوں کی کام کرنے کے لیے کھڑی ہے؟ کوئی ایسی پارٹی؟ ایک نام ہے. اچھا, عمران کے لیے اجتماعی طور پر سوچ رہا تھا. جو بھی جیسے جہانگیر ترین صاحب تھے, علیم خان تھے, ایسے لیڈر تھے, انہوں نے کرپشن کرنا چاہیے, خان صاحب کو پتہ پڑا تو انہوں نے ان کو پارٹی سے کیا. ایسے مخلص لوگ اگر ذوالفقار علی بھٹی کے پاس, تو آپ سمجھتے ہیں آپ نے ایسا کام کیا ہے عوام کے لیے جو عام آپ کو 8 فروری
آپ کا ساتھ دیں. میری عوام کے ساتھ نیکیتی رہی ہے, دیانتداری رہی ہے, فیملی گراؤنڈ بھی ہے. اس کے علاوہ میں فیملی گراؤنڈ کے حوالے سے بھی بات نہیں کروں گا. عمران خان صاحب کے پلیٹ فارم سے, پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے مجھے فوکل پرسن وابڈا میں ملی تھی, صحیح, جس میں بھی مجھے کہا گیا کہ آپ کرپشن کریں لیکن کام عوام کے لیے نہ لیں. صحیح, تو 4-5 مہینے کی فوکل پرسن تھی, کوئی منسٹری نہیں تھی میرے پاس. صحیح, 13 0 میٹر ٹرانسفارمر, 6-7 سے RC ٹرانسفارمر تھے, صحیح, اور 50 کے قریب جو وابڈا ڈونیشن لے کر بنواتی ہے. تو میں نے فری آف کاسٹ بریلی میں اور اس کے علاوہ شہروں میں نے مفت میں بنوا کر دیے لوگوں کو. اچھا, کرونا اور فلڈ میں آپ کا کردار اپنی عوام سے بالکل آگاہی مہم چلا دیتے. آپ نے اپنی طرف سے, اپنی جیب سے آپ نے عوام کی فلڈ میں ہو یا لاک ڈاؤن, جتنا ہو سکا, تعداد میں نہیں بتاؤں گا, صحیح, اس طرح ہر سیلاب ہو, کرونا ہو, کوئی بھی مصیبت ہو, اپنی جیب سے میں نے خرچہ کیا. پارٹی نے مجھے کبھی نہیں. اچھا, آپ سمجھتے ہیں, اچھا اس میں یہ بھی ایڈ کروں, 2022 میں ہماری ملکہ 7 کی ایڈ بھی آئی تھی جو دادو لے کر کے یہاں کے لوگوں کو نہیں ملی. اچھا اچھا, آپ سمجھتے ہیں کہ جیت جانے کے بعد آپ جو چینج لانا چاہتے ہیں, جو عوام کو آپ منشور بتانا چاہتے ہیں, تعلیم, کیا آپ کر پائیں گے؟ کرتا ہوں. اگر مجھے وہ اہمیت ملی, وہ زور جو ہوتا ہے وہ ملا, سب سے پہلے میں چلتے ہوئے اور آپ کو اپریشیٹ نہیں کرتا وہ انسان, آپ کے کاموں کو اپریشیٹ نہیں کرتا, سراہتا نہیں ہے, تو آپ اپنا دل چھوٹا کبھی نہ کریں. صحیح, اپنے ہمت اور حوصلے کو اور بلند کر کے آگے چلیں. جی. تو ویسے بھی کہتے ہیں, ہمارا ایک مثال بھی ہے کہ نیکی کرو اور دریا میں ڈالو. آپ نیکی کریں, اللہ کے حوالے کر دیں اگر آپ کے دل میں ہے. اگر نہیں ہے, آپ نیتاً کچھ اور چاہتے ہیں, تو یہ ایک الگ بات ہے, وہ بھی اللہ جانتا ہے. صحیح, لیکن آپ اپنے کام اچھے چھوڑے نہیں. اگر لوگ آپ کو کبھی بھی, ذوالفقار علی بھٹو گزر گئے, عمران علی خان کا یہ سسٹم ہے, کئی انبیاء آئے, اپنے ہی شہر کے, اپنے ہی قوموں کے لوگوں نے اپنے اپنے نبیوں کو سولی پر لٹکا دیے. صحیح. اچھا سر, دوسری بات یہ کہ ہر بندے کو اپنی پڑی ہے. کوئی وائس چیئرمین سے چیئرمین بننا چاہتا ہے, چیئرمین سے میئر بننا چاہتا ہے, میئر کو MP بننے کی خواہش ہے, MP MNA بننا چاہتا ہے. کوئی بھی عوام کے فنانشلی چیز پر نظر نہیں ڈال رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں مہنگائی کتنے حد تک جا کے پہنچی ہے, لوگ 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے. تو ان کو یہ چیز نظر کیوں نہیں آتی؟ نظر سب کو آتی ہے, سب دیکھ رہے ہیں, احساس نہیں ہے. صحیح, اگر احساس ہو تو کریں گے نا کام. صحیح, اگر احساس ہی نہیں ہو تو کہاں سے کریں. سب کو پتہ ہے, مجھے دفتر ہے کہ یہ لوگ اتنے گاؤں میں میرے میں صحیح, بھوکے گزار رہے ہیں. صحیح, اگر میں چاہوں تو اناج کی ایک بوری پسوا کر ان کے گھر بھیج دوں, صحیح, تاکہ ان کے بچے کھائیں. اگر ہوتے ہوئے بھی نہ دوں, یہ ایک حرص ہے. یہ حرص کوئی آگے چل کر لے کر نہیں جائے گا. آپ عملی طور پر ایسا کچھ کریں. ہمارے پیغمبر نے بھی فرمایا ہے کہ اپنے پہلے گھر کا اور پڑوس کا خیال رکھیں. صحیح. اگر ہر امیر انسان اپنے پڑوس کا خیال رکھے, گھر کے ساتھ ساتھ تھوڑا بہت, میرے خیال میں کوئی بندہ بھوکا نہیں رہے گا. باقی مہنگائی یا سستائی یہ ریاست کا کام ہے. صحیح. آپ جس ریاست کو ووٹ دیتے ہیں, ووٹ لے کر اس کو بڑے بڑے ایوانوں تک پہنچاتے ہیں, صحیح, ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کے لیے آواز اٹھائیں. اور جیسے دوسرے ملکوں میں ہے کہ مہنگائی کی شرح کم بڑھ رہی ہے, اور ہمارے پاکستان ملک میں مہنگائی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے, تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. ریاست کو اقتدامات اٹھانے چاہیے. اور عوام پر بھی ہے. 15 سال ایک ہی پارٹی کو وہ آگے اٹھا کر لے کر آ رہی ہے. صحیح. نئے لوگوں کو لائیں, نئے چہروں کو لے کر آئیں, اور جن میں دیکھیں کہ وہ عوامی بھلائی کی صلاحیت رکھتے ہیں. آزما کر تو دیکھیں. باقی بس ایک یہی سوچ رکھنا کہ پیپلز پارٹی سے کوئی نہیں جیت سکتا, فلاں سے کوئی نہیں جیت سکتا, آپ ہمت ہار کر بیٹھ جاؤ. تو ہمت نہیں ہارنی چاہیے. میں جیتوں یا ہاروں, حوصلہ میرا بلند ہے, کھڑا ہو گیا ہوں. ابھی فیصلہ تو عوام نے کرنا ہے. تو عوام نے اپنی سوچ تبدیل کرنی ہوگی. اگر وہ چاہے گی تو ان کے لیے چینج آ سکتی ہے. ہم نوجوان ہیں, باصلاحیت ہیں, عوام جانتی بھی ہے, کام کرنے کے لیے تیار ہیں. واوڈا کا تھوڑا بہت جو کام مجھے ملا تھا 4-5 مہینے, اس میں بھی عوام نے مجھے چیک کیا ہے. میں نے کبھی کرپشن نہیں کی. صحیح. تو آئیں, چینج عوام کے پاس ہے, وہ لے کر آئیں. اچھا, دوسری بات یہ ایک آپ پرسنلی ایک کوئسچن ہے کہ ایک
انگلش کا محاورہ ہے لائف از اے ریونج، زندگی ایک صحرا کی مانند ہے جہاں کوئی آپ کو اپنا نہیں ملتا. اچھا، اس لائف کے ریونج میں آپ کو کوئی ایسا شخص ملا جس نے بنا لالچ کے آپ کے لیے ایک یادگار مثال بن گیا ہو؟ ہاں ملا ہے ایک. اچھا بیلوس، جی جی جو محمد ابراہیم اللہ. محمد ابراہیم اللہ. جی ہاں، اچھا جو میرے دکھی وقت کے ٹائم میرے ساتھ بیلوس کھڑا ہو گیا، صحیح. اور حتیٰ کہ یہ میری گولیوں لگنے کے بعد ہوا. اس نے اپنی اولاد بھی میرے لیے حاضر کر دی واہ. کہ پہلے وہ مریں گے پھر سائیں کو کچھ ہونے دیں گے. واہ. تو یہ ایک ہی انسان ہے میری زندگی میں آیا. اچھا، ان کے تعلقات میرے بابا سائیں کے ساتھ بھی تھے. صحیح. تو بابا سائیں تو اب نہیں ہے، لیکن میری اپنی بھی اخلاقیات اور ہاتھ جوڑ ہے نا لوگوں کے ساتھ. تو یہ ایک بندہ نکل آیا سامنے میری زندگی میں جو تاریخ بن گیا میرے لیے.